सूबों की तकसीम क्या इंतज़ामी बुनियाद पर होनी चाहिए, इसको सियासी बुनियाद पर करना चाहिए? तो आप क्या समझते हैं कि इंतज़ामी बुनियादों पर क्या इसकी ज़रूरत है भी या नहीं? अब वहाँ से आवाज़ आई है जहाँ से 10 मिनट की गुफ्तगू ने पूरे मुल्क में एक हलचल मचा दी है। हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। हमने जो बात की थी मोहसिन नकवी साहब की, इस मौक़िफ़ की हमायत करते हैं कि उन्होंने हमारी जो मौक़िफ़ है उसकी हमायत जो है वो की है। तरक्याती कामों की जो है वो पहुँच है, ना वहाँ पर NFC अवार्ड पहुँच रहा है। अमूमन जब अज़ला बनते हैं या तहसील बनते हैं उस पर तो बड़ा खुशी जो है वो महसूस भी की जाती है, मनाई भी जाती है मुख्तलिफ हल्कों में। नए यूनिट बनाने चाहिए, तो उस पर इतना एहतजाज सियासी जमातों की तरफ से रद्द अमल क्यों देखने में आता है? हमने ना इसको एक मुकद्दस गाय बना दिया। ये जो सूबे हैं, अगर किसी ने इनको हाथ लगाया कोई बड़ा मसला बर्पा हो जाएगा, ऐसी कोई बात। पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लम है, सिंध तकसीम होता है, पंजाब तकसीम होता है तो मुस्लिम लीग को जो है वो प्रॉब्लम है। कोई भी वज़ीर आला हो, रहीम यार खान पहुँचेंगे, खानपुर पहुँचेंगे, साहिवाल पहुँचेंगे, वो जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब, पूरे पंजाब में पहुँचना उनके लिए किसी तरह मुमकिन नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। हम आज बात करेंगे कि सूबों की तकसीम क्या इंतज़ामी बुनियाद पर होनी चाहिए या इसको सियासी बुनियाद पर करना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर सजाद कमर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप गहरी नज़र रखते हैं यहाँ पर सूबों के हवाले से, सूबाई हकूक़ के हवाले से। तो ये बताइएगा कि आप जो दोबारा एक बात चल पड़ी है कि यहाँ पर जो सूबों की तकसीम होनी चाहिए, तो आप क्या समझते हैं कि इंतज़ामी बुनियादों पर क्या इसकी ज़रूरत है भी या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमशेद, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस अहम मौके पर और एक अहम मौक़िफ़ के लिए यहाँ पे जो है वो मुझे बुलाया है। ये नई बात तो अब कौमी सतह पर शुरू हुई है, हमारे लिए तो नई बात नहीं है। हम तो गुज़श्ता 16 साल से जो है वो ये तहरीक चला रहे हैं। हज़ारा सूबा के हवाले से 2010 अप्रैल में आपको पता है हमारे 7 लोग वहाँ पे शहीद हुए थे, तब एक तहरीक शुरू हुई और उसी दिन से यानी अप्रैल में ही हमारे जो MNA थे सरदार शाहजहां यूसुफ, उन्होंने कौमी असम्बली में उस 18वीं तरमीम में एक तरमीम ये पेश की कि या तो खैबर पख्तूनख्वा का नाम वापस लिया जाए, नहीं लिया जाता तो हज़ारा सूबा के नाम से अलग सूबा जो है वो बनाया जाए। तो तब से लेकर अब तक हमारी जो जद्दोजहद है वो जारी है। लेकिन अब मुझे खुशी है कि अब पावर कॉरिडोर से और वहाँ से ये आवाज़ आ रही है जहाँ से ये आवाज़ सुनी जाती है। हमारी आवाज़ सुनी नहीं जाती। हम बड़े दूर कुएँ में रहते हैं जहाँ से हम जितना चीखें, चिल्लाएँ, खून बहाएँ, वहाँ से हमारी आवाज़ ऊपर नहीं उठती। अब वहाँ से आवाज़ आई है जहाँ से 10 मिनट की गुफ्तगू ने पूरे मुल्क में एक हलचल मचा दी है। यानी जिस चीज़ को 16 सालों में या शहीदों से भी नहीं हुआ, वो एक मंज़र आम पर आ गई है, उस पे तहकीक हो रही है, रिसर्च हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। हमने जो बात की थी, जो तहरीक हमने शुरू की थी, इस मौक़िफ़ की तायीद है। इसलिए हम भी मोहसिन नकवी साहब की इस मौक़िफ़ की हमायत करते हैं कि उन्होंने हमारी जो मौक़िफ़ है उसकी हमायत जो है वो की है। ये जो नए सूबों की बात है, ये इसलिए ज़रूरी है कि अब ये आप देखें कि जो कुछ भी हो रहा है वो नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा। यानी अवाम अगर एक हुक्मरान जिस फीलिंग को करता है तो वो नीचे अवाम और रियाया अगर वही फीलिंग उसकी हो तो फिर अमन व अमान भी होगा, सुकून भी होगा, खुशहाली भी होगी। इस वक्त सारी चीज़ें जो है वो नापैद हैं। उसकी वजह यह है कि जो कुछ ऊपर बैठे लोग सोचते हैं, प्लान करते हैं, वो नीचे वाले लोगों से जो है वो मुख्तलिफ होता है। वहाँ तक ना तो तरक्याती कामों की जो है वो पहुँच है, ना वहाँ पर NFC अवार्ड पहुँच रहा है। हमारे दोस्त हैं इब्राहिम हसन मुराद, UMT के प्रेसिडेंट हैं और साबिक वज़ीर हैं, तो उनसे बात हुई है। मैंने उन्हें कहा कि आप हमें एक पूरा कैलकुलेशन उनका शोबा तैयार करके दें कि ये सारे जो पूरे पाकिस्तान के जो नए इंतज़ामी यूनिट्स हैं, इनका क्या हक़ बनता था NFC अवार्ड में, इनको कितना मिला, कितना नहीं मिला। मेरा ख़्याल है वो जब फ़िगर सामने आएगी तो आवाम के लिए बड़ी चौंका देने वाली होगी। और प्रोफेसर साहब ये बताइएगा कि अमूमन जब अज़ला बनते हैं या तहसील बनते हैं उस पर तो बड़ा खुशी जो है वो महसूस भी की जाती है, मनाई भी जाती है मुख्तलिफ हल्कों में। लेकिन बात जब सूबों पे आती है कि सूबाई जो है नए यूनिट बनाने चाहिए, तो उस पर इतना एहतजाज सियासी जमातों की तरफ से रद्द अमल क्यों देखने में आता है? अच्छा, मैं माज़रत के साथ ये बात बयान करना चाहता हूँ एक बिल्कुल गैर जानिबदार की हैसियत से कि देखिए बात ये है कि हमने ना इसको एक मुकद्दस गाय बना दिया। ये जो सूबे हैं, अगर किसी ने इनको हाथ लगाया कोई बड़ा मसला बर्पा हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है।
سندھ اگر تقسیم ہوتا ہے وہ کیا وجہ ہے؟ ہمیں بھی بار بار آ کر یہ کہا گیا کہ دیکھیں جی آپ یہ جو ہے نا اس تحریک کو ذرا تھوڑا نیچے رکھیں، یا آپ اس کو جو ہے نا ہائپ کریٹ نہ کریں، کیوں نہ کریں جی، پھر سندھ والے صوبہ مانگیں گے تو آپ ان کو دے دیں۔ سندھی پاکستانی ہیں، انہوں نے پاکستان بنایا، پاکستان کی تحریک میں شامل رہے، پورے ملک سے لوگ جو ہے وہ شامل رہے، اور ہزارہ تو وہ علاقہ ہے جہاں سے لوگوں نے ریفرنڈم میں ووٹ دے کر جو ہے وہ پاکستان میں شامل کرایا کہ پی کے کو، اگر وہ نہ ہوتے تو NWFP پاکستان میں شامل نہ ہوتا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کو پرابلم ہے، سندھ تقسیم ہوتا ہے، پنجاب تقسیم ہوتا ہے تو مسلم لیگ کو جو ہے وہ پرابلم ہے کہ ہمارا جو اقتدار ہے خدا نخواستہ یہ جو ہے نا ختم ہو جائے گا، اس کی جو دوام اس کو ہو رہا ہے وہ دوام اس کو نہیں حاصل ہوگا۔ ہم جو پوری اب صرف ایک پنجاب کا جو صوبہ ہے وہ 60-70 ملکوں سے جو ہے نا کے برابر، یعنی 60-70 ملک جو ہیں ان کے برابر پنجاب کا صوبہ ہے۔ اب وہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہو، ابھی جو وزیر اعلیٰ ہیں اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ایک مشین بھی وزیر اعلیٰ ہو تو وہ کس طرح سے رحیم یار خان پہنچیں گے، خانپور پہنچیں گے، ساہیوال پہنچیں گے، وہ جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب، اسی طرح جو ہے وہ پورے پنجاب میں پہنچنا ان کے لیے کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ بلوچستان والے آپ بلائیں، کسی بھی وزیر اعلیٰ کو بلا لیں اور اس سے قسم لیں کہ وہ کیا پچھلے پورے 5 سالوں میں وہ اپنے صوبے میں گیا ہے، وہ چاہے جو ہے وہ موجودہ وزیر اعلیٰ ہوں، اس سے پہلے کتنے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ گزر چکے ہیں، 5 سالوں میں وہ اپنے صوبے میں بھی نہیں جا سکتے۔ بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، یہ KPK کے۔ پروفیسر صاحب جو کہا جاتا ہے کہ نئے صوبوں کے لیے قرارداد ضروری ہے، تو خیبر پختونخوا اسمبلی نے بھی کوئی ایک قرارداد پاس کی تھی، اسی طریقے سے جو ہے پنجاب اسمبلی میں بھی ہوئی تھی، تو ان کا کیا بنا کچھ آپ؟ جی، اس میں یہ ہے کہ جو اس کا کرائٹیریا ہے آئین میں جو لکھا ہوا ہے کہ جو متعلقہ صوبہ ہے وہ قرارداد پاس کرے گا، پھر یہ قومی اسمبلی سینٹ اس کو 2/3 اکثریت سے جو ہے وہ پاس کرے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے تو دوبارہ جو صوبائی اسمبلی ہے وہ بھی اس کو 2/3 اکثریت سے پاس کرے گی۔ تو KP کے پنجاب میں جو ہے وہ جنوبی پنجاب اور بہاولپور صوبے کی قرارداد پیش ہو چکی ہے 2013-18 والے جو ہے وہ ٹینیور میں۔ ہمارا تو وہ علاقہ ہے جہاں پہ 2014 میں قرارداد پاس ہوئی، اس وقت سردار محمد ادریس صاحب نے اور ان کے ہمارے جو مسلم لیگ نون ہے، PTI ہے، جماعت اسلامی، سراج الحق، آفتاب شیرپاؤ کے بیٹے سکندر شیرپاؤ کے بھی اس کے اوپر دستخط ہیں۔ وہی قرارداد سردار محمد یوسف صاحب نے 2022 میں دوبارہ جو ہے اس میں پیش کی، پھر پاس ہو گئی، پھر 2024 میں جو ہے وہی جو قرارداد تھی 2025 میں، یعنی گزشتہ سال نذیر عباسی صاحب نے پیش کی، تو 3 دفعہ اب تک یہ قرارداد پاس ہو چکی ہے۔ تو ہمارا یہ جو علاقہ ہے یہ ہر حوالے سے آئینی طور پر اس بات کا یعنی کوئی اس میں کمی نہیں رہ گئی کہ وہ اس کو کوئی دیر کی جائے۔ پھر وہاں سے قرارداد آ گئی قومی اسمبلی میں 2019 میں جو ہے مرتضیٰ جاوید عباسی نے بل پیش کیا، ڈاکٹر سجاد اوان نے، اسی طرح حکومت کی طرف سے علی خان نے الگ بل پیش کیا، کمیٹی بن گئی، کمیٹی نے ایک اجلاس بھی نہیں کیا، اور ہمارے بار بار احتجاج کے باوجود سینٹ میں سینیٹر طلعت محمود نے اور اسی طرح پیر صابر شاہ صاحب نے جو ہے وہ بل پیش کیا، وہ بھی ایوان میں موجود ہے، وہ ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے چونکہ سینٹ ختم نہیں ہوتا۔ تو ہمارا جو صوبہ ہے ہر حوالے سے ہر آئینی تقاضا جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ ایک اور سوال اٹھایا جاتا ہے جو مخالفت کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس وسائل کی کمی ہے، بہت زیادہ وسائل کی کمی ہے، بجٹ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں اگر نئے صوبے بنائے جاتے ہیں، نئے یونٹ بنائے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں نئے ہائی کورٹس بنیں گے، پولیس کا سسٹم ہوگا، کچھ اور انتظامی معاملات پر آپ کو کثیر تعداد میں آپ کو فنڈس چاہیے ہوں گے۔ تو پھر یہ کس طرح ممکن ہوگا کہ کیونکہ جو نمبر ہے ایک تو وہ بڑھ جائے گی صوبائی اسمبلیوں کے، جو پارلیمنٹ ہوں گے، اس طرح جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بڑھ جائیں گے، ہائی کورٹ کے ججز بڑھ جائیں گے، اس کے ساتھ IGs بڑھ جائیں گے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ اچھا، یہ ہمیشہ سے یعنی ایک طبقہ ہے جب اس نے کوئی روڑے اٹکانے ہوں کسی کام میں تو وہ پہلے ایک طرف سے کوشش کرتے ہیں، پھر دوسری طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح عوامی مفاد کا جو کام ہے اس کو جو ہے وہ روکا جائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ سرتاج عزیز صاحب ہمارے وزیر خزانہ بھی رہے، بڑے اہم پاکستان کے رہنما رہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے
1970 میں جب 1 یونٹ ختم کیا جا رہا تھا تو یحییٰ خان کو یہ تجویز پیش کی کہ اب بجائے آپ پرانا نظام بحال کرنے کے آپ یہ کریں کہ جتنے بھی کمشنریز ہیں ہر کمشنر لیول پہ ایک صوبہ بنا دیں. اور انہوں نے یحییٰ خان نے اس تجویز کو بڑا پسند کیا اور کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ قابل عمل ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ اپنے کمشنر آفس گئے کبھی؟ آپ کا جو کمشنر کا گھر ہے، کمشنریٹ کمشنریٹ ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ گورنر ہاؤس کے لیے بھی کافی ہے، وہ سی ایم ہاؤس کے لیے بھی کافی ہے. یعنی ایبٹ آباد میں جو ہمارا ڈی آئی جی ہے، اس کا جو آفس ہے، اس کا جو گھر ہے، وہ ایک آئی جی کے لیے بھی کافی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس نے وہاں پہ کوئی کانفرنس سیمینار یا جلسے تو نہیں کر رہے نا کہ اس کو بڑے بڑی جگہ چاہیے ہوتی ہیں. ایک کمشنریٹ جو ہے وہ ایک ڈویژن کو کنٹرول کرنے کے لیے چاہیے. پھر اخراجات اس وقت جو ہو رہے ہیں، عوام کے جو اخراجات ہیں، ان کو کبھی آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ گریڈ 17 کا ایک ملازم ہے، اس کو جب ٹرانسفر پوسٹنگ اس کی ہوتی ہے تو وہ کوہستان سے چلتا ہے پشاور جاتا ہے، خانپور سے چلتا ہے لاہور جاتا ہے، کشمور سے چلتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ کراچی کوئٹہ جاتا ہے، کراچی سوری. اور یہاں جو دال بندین سے یا رکھنی سے ایک بندہ نکلتا ہے، خاتون ہے، وہ کوئٹہ جاتی ہے. اب اس کے اخراجات کا اندازہ لگایا کہ اس نے اگر ٹرانسفر پوسٹنگ کرانی ہے نا، پہلے پنجاب میں یا باقی جگہوں پہ تو یہ بھی ہے کہ آپ آن لائن اس کے لیے اپلائی کر دیں، پھر فزیکل آپ ایک اپلیکیشن جو ہے وہ جا کے جمع کروائیں. تو اس کے لیے کتنا خرچہ آئے گا، یہ ساری چیزوں کو جب آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچتے ہوئے بھی، یعنی وہ فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ اگر آپ کوئی سانپ کو، اگر سانپ کسی کو کاٹ لے اور تریاک آپ نے عراق سے منگوانا ہو تو اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے جو مریض ہے جو ہے وہ مر جائے گا. تو یہاں تو یہی صورتحال ہے، لوگوں کی درخواستیں پڑی رہتی ہیں، ان پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا، انتظامی وسائل ابھی زیادہ خرچ ہو رہے ہیں. یہاں پہ جو ایبٹ آباد میں وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوگا یا پشاور میں جو وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوگا اس ریجن کا، اس کو لوگ ذاتی طور پر بھی جانتے ہوں گے، اس کا دروازہ کھلا ہوگا. کیا ابھی جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے دروازے کھلے ہیں؟ ایم این اے کے لیے، وزراء کے لیے ان کے دروازے کھلے نہیں ہیں. وہ گھنٹوں گھنٹوں جا کر وہاں بیٹھتے ہیں، پھر جا کر ان کو رسائی ہوتی ہے کہ وہ صاحب بہادر سے جو ہے وہ ملاقات کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جو وزیر اعلیٰ جس صوبے میں بھی ہوگا، چاہے وہ لاہور بیٹھے گا اس سینٹرل پنجاب کے لیے یا پشاور میں، عوام کی رسائی ہوگی اس تک، اور لوگ اس تک پہنچیں گے اور اپنا مسئلہ بیان کریں گے، اور ان کا مسئلہ ان کے ڈور سٹیپ پر جو ہے وہ حل ہوگا. اچھا، اس میں بنیادی طور پر کون سی سیاسی جماعت ہے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ دوسرا، ایک تاثر ہے کہ کچھ لوگ کی طرف سے کہ شاید جو اپنے جس طرح ایک ہمارا موروثی سسٹم ہے سیاست میں، تو ان کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے بھی یہاں پر بات کی جاتی ہے صوبوں کے حوالے سے. میں تو دیکھیں، ہم تو ظاہر کی بات کرتے ہیں نا، ہم کسی کے دل میں ہمیں جانا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کے بیڈ روم میں یا آپ کے کسی جگہ کیمرہ لگاؤں کہ یہ اندر سے تو میرے خلاف ہیں تو منہ سے میری حمایت کر رہے ہیں. اب میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتا دوں کہ قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف 2013 میں مانسیرا جلسے میں گئے. سردار محمد یوسف صاحب جو ہمارے چیئرمین بھی ہیں، ان کا وہاں پہ جلسہ تھا انتخابی. انہوں نے کہا کہ میں اگر وزیر اعظم بن گیا تو ہزارہ صوبہ جو ہے وہ بناؤں گا. میں مریم نواز شریف نے ایبٹ آباد میں ایک بڑے جلسے میں یہی بات کہی کہ ہزارہ صوبہ جو ہے وہ ہم بنائیں گے. ابھی ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے، لیکن جب ہم آئیں گے تو صوبہ بنائیں گے. تحریک انصاف کے جو قائد ہیں عمران خان صاحب ایبٹ آباد گئے، وہاں پہ بابا حیدرزمان صاحب کے گھر بھی گئے. اسی طرح تحریک کے دوسرے لوگوں سے انہوں نے کہا جی صوبہ ہزارہ کی حمایت کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد آصف علی زرداری صاحب نے کہا میں صوبہ ہزارہ کی حمایت کرتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب جلسوں میں بھی کہا، ہمارے ساتھ ملاقاتوں میں بھی کہا میں ہزارہ صوبہ کی حمایت کرتا ہوں. ایم والے تو ببانگ دول کہتے رہے ہیں اور انہوں نے اس کاز کو بڑا اٹھایا ہے. اور اسی طرح جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کے دستخط ہیں 2014 کی جو قرارداد ہے کہ پی کے اسمبلی میں، سراج الحق صاحب کے اس پر دستخط ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں. تو ہم اسی پر رہتے ہیں، ہم ان کے دلوں میں نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کہا. پھر 2021-22 میں جب قومی اسمبلی میں ہمارا بل ٹیبل ہوا، بلکہ 2019 میں، تو وہاں پہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے کمپین کی، سردار محمد یوسف صاحب سارے لوگوں کے ساتھ ملے، ملاقاتیں کی. جب ایوان کے اندر یہ بات آئی تو شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر تھے، آج وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر پی ٹی آئی اس بات کو آگے لے کر آتی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، چاہے جنوبی پنجاب ہو یا چاہے ہزارہ صوبہ ہو.
اسی طرح پیپلز پارٹی نے اس کی حمایت کی، MKOM نے کی، آزاد MNAs کا ایک گروپ تھا، انہوں نے بھی اس کی جو ہے وہ سپورٹ کی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کی حمایت کی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ صرف یہ بیانات، یہ ویڈیوز دوبارہ اس کو چلایا جائے، اس کو ریپیٹ کیا جائے، اور ان کے اندر جو ہے اس کو ہم نہیں دیکھتے، ان کی جو باتیں ہیں ان کو ریپیٹ کروایا جائے۔ پروفیسر صاحب آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے اس بات کو بتایا کہ انتظامی معاملات پر یا انتظامی بنیادوں پر جو ہے اس وقت پاکستان میں مختلف صوبے بنانا اشد ضروری ہے، تاکہ جو گراس روٹ پر جو عوام ہیں ان کو ان کے ثمرات بھی مل سکیں، ان کو سہولیات بھی مل سکیں۔ انشاءاللہ آپ سے مزید ہم جو ہے وہ تفصیل جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ جانیں گے۔ آپ کے تشریف آوری کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔